Assalamualaikum, this is Mohit Pirzada in Washington DC। पाकिस्तान में 10 अक्टूबर 2024 का दिन जुमेरात का ख़त्म हो चुका है और हम बहुत तेज़ी से 11 अक्टूबर के बहुत इम्पोर्टेंट दिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस स्टेज पे बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं पाकिस्तान के हवाले से। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इमरान खान से भी है, उनके वकला से और सलमान अकरम राजा से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक उस पूरे पॉलिटिकल इंटरेक्शन में, एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा पॉलिटिकल इंटरेक्शन से भी है जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान में हो रहा है, जिसमें गवर्नर फैसल कुंडी भी शामिल हैं और जिसके हवाले से एक ग्रैंड जरगा, एक सो कॉल्ड यानी एक सरकारी अफसरों की जो मुलाकात है रियासत के, उसको ग्रैंड जरगे का नाम दे दिया गया है। वो ग्रैंड जरगा भी हुआ है और मैं एक एक करके इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि और भी बड़ी अजीब और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस, एक छोटी सी खबर है लेकिन ये एक सीज़मिक खबर है, एक अर्थक्वेक है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान में ये एग्रीमेंट हो गया है कि चीन अब पाकिस्तान के अंदर अपने जो बाशिंदे और उसके जो सिटीजन्स और वर्कर्स और एग्जेक्टिव्स काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के अंदर चीनी पाकिस्तानियों के साथ मिलके काम करेंगे। बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट ये एक बड़ी छोटी सी डेवलपमेंट लगती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, यानी पाकिस्तान एक ऐसी नहज और एक ऐसी स्टेज पे आ चुकी है पाकिस्तानी रियासत कि चाइना को अपने इंटरेस्ट को मिलिटरीली मस्कुलर तरीके से पाकिस्तान के अंदर आकर उन्हें डिफेंड करना होगा। इसकी दूसरी इम्प्लीकेशन यह है कि वो तमाम अनासर और इंटरेस्ट एंड पावर ग्रुप्स, खा वो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर है, जहन में रखिए कि वो इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हैं। जो BLA को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं, वो मगरबी इंटरेस्ट भी हैं, जो बेसिकली ये समझते हैं कि शी जिनपिंग की चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो हौसला छोड़ देगी। चाइनीज़ जो है ये रिपीटेड जो उनको सेटबैक्स हैं उसको स्टमक नहीं कर सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, चीनी पाकिस्तान से पीछे हट जाएंगे। इस एक चीज़ से आपको क्या पता चलता है कि सच इज़ द नेचर ऑफ द चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। उनको अच्छी तरह से पता है, अगर मेरे जैसे घटिया अदना एनालिस्ट को समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, उनको अच्छी तरह से समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये सिग्निफिकेंस है इस डेवलपमेंट की। अगर चाइनीज़ पाकिस्तान के सिक्योरिटी एपरेटस के साथ मिलके, इसका मतलब है कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस की, चाइनीज़ सिक्योरिटी की और पाकिस्तान के अंदर उनकी एक अपनी प्रेजेंस भी होगी। बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है, इसके ऊपर फिर मैं तफसील से बात करूंगा। अब मैं चलता हूं पाकिस्तान की अंदरूनी डेवलपमेंट्स की तरफ और इमरान खान की तरफ। अब ये जहन में रखिए कि इमरान खान को अब ये छठा दिन था जुमेरात का ऑलमोस्ट, जब इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी, उनके वकला की मुलाकात नहीं हो सकी। उसको तो खैर 6 दिन से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर्स की मुलाकात नहीं हो सकी, उनके साथ रिपोर्टर्स की मुलाकात नहीं हो सकी, इमरान खान से उनके घर वालों की मुलाकात नहीं हो सकी। वो तो उनकी बहन जो है अलीमा खान और उज़्मा खान तो पहले गिरफ्तार थी, वो तो इसी दिन जुमेरात के दिन उनको मेरा ख्याल है रिहाई जो है वो मिली है, लेकिन इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई। और इसी टाइम पीरियड में इस हवाले से तरह तरह की अफवाहें, रूमर्स, चहमगोइयाँ थी, क्या इरादे हैं, क्या इंटेंशंस हैं। और फिर ये भी बात गुज़िश्ता 24 घंटे में बहुत गर्दिश करने लग गई कि इमरान खान के सेल की बिजली बंद कर दी गई है। ये उनकी अपनी बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा जो हैं उन्होंने ये कहा। और उसके बाद फिर यह कि इमरान खान की सेहत के हवाले से भी खबरें जो है वो गर्दिश करने लग गई, क्योंकि ठीक तरह से पता नहीं है कि ये खबरें फैला कौन रहा है, कहाँ से ये खबरें आ रही हैं। बहरहाल अब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है कि अब से चंद घंटे पहले जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शेख वकास अकरम, जिन्होंने एक सेकंड वीडियो मैसेज इस हवाले से रिलीज़ किया। इससे पहले भी वो एक वीडियो मैसेज रिलीज़ कर चुके थे 4-5 मिनट का, जिसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अब जुमेरात के दिन जो वीडियो मैसेज है इसका मतन डिफरेंट है। ये बड़ा रियलिस्टिक और बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का मैसेज है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बहुत तशवीश है इमरान खान की, जो इमरान खान से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। तशवीश तो वैसे भी हमें थी ही कि इसमें इरादे क्या है, मकसद क्या है, लेकिन चूँकि गुज़श्ता 24 घंटों में, 36 घंटों में उनकी सेहत के हवाले से भी तरह तरह की अफवाहें हैं, इसलिए हमारा कंसर्न और हमारा जो एक परेशानी है वो बढ़ चुकी है। और हमने उसका हल ये निकाला है कि पहले भी हमारी एक पिटीशन अदालत के सामने थी, वो उस पिटीशन की बात कर रहे हैं जो इंतज़ार हुसैन पंजोथा जो वकील हैं जिन्होंने दाखिल की थी। उसके बाद इंतज़ार हुसैन पंजोथा वो खुद गुम हो गए, वो भी मिसिंग पर्सन बन गए। अब उन्होंने कहा है कि अब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब मियाँ आमिर फारूक साहब के सामने एक नई पिटीशन हमने दायर की है, जिसे सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के माहिर नाज कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एक्सपर्ट हैं, वो इसको फॉलो करेंगे। और इसकी हेयरिंग जो है वो जुमे के दिन, ये जो अब दिन शुरू हो रहा है 11 अक्टूबर का,
اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ اس دن ہوگی۔ اب اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ از بریلین۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فرائیڈے کے دن ہی اس کے حوالے سے ریلیف نہیں ہوگی، یہ معاملہ غالباً منڈے پہ جا کے پڑے گا، اور جب بھی ایک معاملہ سرکار کو یا چودھری نظام الدین صاحب کو اپنے حساب سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس سے آپ معاملے کی اہمیت بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہ ٹھنڈا کر کے چیزوں کو کرتے ہیں اور ایک ڈائریکشن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسلسل دیکھ کے رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اسی حساب سے وہ ایکٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک اس حوالے سے پروگرس ہے۔ اب اس میں اچھا، اور یہ پٹیشن کیا کہتی ہے؟ یہ پٹیشن یہ کہتی ہے کہ باقی سب کو چھوڑیں، آپ عمران خان کی جو سسٹر ہیں نورین نیازی صاحبہ، انہیں اور عمران خان کے وکلا کو ان سے ملاقات کرنے کی اجازت دیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ کو اس میں عمران خان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں، جو شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل سے جن کا تعلق ہے، ان کو بھی اس ملاقات کی ریکویسٹ کا حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اب اس کی پروگرس ہے۔ اب اس میں ایک انٹرسٹنگ میں کامنٹ ڈال دوں کہ مجھے بھی آج تک ٹھیک طرح سے نہیں پتا تھا، پتہ بھی تھا تو بھول گیا ہوا تھا، کہ عمران خان کی ایک تیسری بہن بھی ہیں نورین نیازی کے نام سے۔ مجھے زیادہ علیمہ خانی کا پتہ تھا، پھر پتہ چلا کہ کانشیسنیس میں کہ علیمہ سے تو ظاہر ملاقات بھی ہوئی کئی دفعہ، پھر اس کے بعد عظمیٰ کا ظاہر پتہ تھا۔ اب یہ نورین کا تو مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے کہ نورین نیازی جو ہیں وہ بھی عمران خان کی بہن ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے لک ایٹ دی گریٹنس آف دس مین عمران خان، لک ایٹ دی گریٹنس آف دس مین عمران خان۔ ٹھیک ہے، عمران خان پہ تنقید کا حق، کیونکہ وہ ظاہر ہے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان پہ تنقید کا حق آپ سب کو ہے، مجھے بھی ہے، تمام پولیٹیکل اینالسٹ کو ہے، ان کی اپوزیشن کو بھی ہے۔ لک ایٹ دی گریٹنس آف دس مین، کہ اس کے خاندان کی بھی اس پورے ٹائم پیریڈ میں ان کے خاندان کی ویزیبلٹی بالکل بھی نہیں ہے۔ ذرا اس سے کمپیئر کریں شریف زرداری خاندان کی ویزیبلٹی سے، جن کے خاندان کے مرے ہوئے لوگ جتنے جو کوئی بھی ہیں، بچے سارے پالیٹکس میں ایکٹیو ہیں، سب کو عہدے دیے ہوئے ہیں، سب کی ویزیبلٹی ہے، سب کے پروٹوکولز ہیں، سب آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی خبریں آتی ہیں سوشل میڈیا پہ، میڈیا میں کیمرے ان کے پیچھے، رپورٹرز ان کے پیچھے۔ یہاں پر عمران خان نے کیسے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو پالیٹکس کے اور پاور کے پروسیس سے دور رکھا، اینڈ دس از ویئر از دی گریٹنس آف دس مین، جس کو لوگ برشت کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کی اتنی ایک ایموشنل اور والہانہ اپیل ہے۔ یہ وہ میٹل ہے جو عمران خان ڈسپلے کرتا ہے آف اینڈ آن۔ اب میں ذرا آگے چلتا ہوں خیبر پختونخوا کی طرف۔ پہلے ذرا خیبر پختونخوا کی طرف، یہ میرا کم از کم تیسرا اسٹریٹ ویلاگ ہے جس میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی ایم کے درمیان میں جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پی ٹی ایم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ اس میں میرا اسٹریٹ تیسرا ویلاگ ہے جس میں میں اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں، اور میں اس کو بہت سیریس سمجھتا ہوں۔ اب اس حوالے سے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کا جو پولیٹیکل کانڈکٹ ہے، جس طرح سے ان کی زبان، ان کی باڈی پوسچر کمزور تھی، ان کی زبان، ان کا ذہن، اس میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا تھا، جس طرح کی ان کی کیبنٹ میٹنگ کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی جس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی مینٹل، حالانکہ جب وہ بات کرنا چاہتے ہیں، جب آپ نے ان کو مختلف جگہوں پہ بات کرتے دیکھا تو اس میں ایک بڑی مینٹل کوارڈینیشن ہے، لیکن جب سے اسلام آباد کی پرسرار میٹنگ کے بعد سے علی امین گنڈاپور واپس وارد ہوئے ہیں کے پی کی اسمبلی میں سنڈے کی شام سے، ان کی گفت و شنید میں وہ ایک ربط، کوارڈینیشن اور فلو جو ہے وہ آپ کو بالکل نظر نہیں آتا۔ کبھی آدھی بات کرتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں۔ تو اب ان کی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اس میں سڈنلی وہی محسن نقوی جن کو اس سے پہلے وہ مسلسل بہت ہی سخت زبان میں ہر جگہ لتاڑ رہے تھے، آپ کو اگر سنگجانی کا جلسہ یاد ہو کہ کن الفاظ اور کن ٹرمز میں محسن نقوی کو اور کس کانفیڈنس کے ساتھ علی امین گنڈاپور محسن نقوی کو للکار رہے تھے، اب جب وہ واپس آتے ہیں سنڈے کو نمودار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 12 ڈسٹرکٹس میں سے گزر کے آیا ہوں، تو وہ سارے کا سارا ملبہ کے پی ہاؤس پہ حملے کا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور ساری زیادتی جو ہے اس کا تمام ٹارگٹ ایک انتہائی بے ضرر قسم کے آدمی کو، جس کی اسکیم آف تھنگس میں کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، اور وہ ہے آئی جی پی اسلام آباد ناصر صاحب، ان کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ تو ایک ٹول ہے، ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اور کے پی ہاؤس پہ حملہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات نوٹ کریں جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے محسن نقوی کا نام لینا ہی اس کے حوالے سے بند کر دیا۔ اب جو پچھلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بہت ہی ادب سے، اور وہ پتہ نہیں ایسا لگتا تھا کہ ویڈیو بھی باقاعدہ ایک فرمائش پہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، جو ریلیز کی گئی جگہ جگہ، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں وہ محسن نقوی کا کہتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر کل تشریف لا رہے ہیں یہ جرگے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، ان سے میٹنگ ہوگی، پھر ہم ایک لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چلیں گے، اور جو ایز چیف منسٹر آف دی خیبر پختونخوا
وہ سپورٹ کرتے ہیں. ان کے اسپوکسپرسن جو ہیں بیرسٹر فیض, وہ بھی پشتون تحفظ موومنٹ پہ جو سڈنلی دفتن اچانک ان کے اوپر جو بین لگا دیا گیا ہے انڈر سیکشن 11B آف دی اینٹی ٹیرر ایکٹ 1997, اس کو سی ایم جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی پوری مشینری اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں دوبارہ کہا ہے, اور اس سے پہلے بیرسٹر صاحب اس کو کہہ چکے ہیں. اس کا کنٹراسٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا 99% جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہے, جیسے کہ اسد کیسر نے کہا, جیسے بابر سلیم سواتی کہہ چکے ہیں, جیسے کہ مینا خان آفریدی کہہ چکے ہیں, کہ وہ لوگ اس بین کو سپورٹ نہیں کرتے. ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ ہمیں پی ٹی ایم کو پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہیے, معاملات کا حل نکالنا چاہیے, انہیں پرسویٹ کرنا چاہیے کہ ان کی جو بھی ڈیمانڈز, شکایات اور تکالیف ہیں, اس کا جو ایکسپریشن ہے ان ڈیمانڈز کا, وہ آئین پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے ایکسپریس کیا جائے. تو آپ کو ایک کلیئر ڈائیکاٹمی اور آپ کو ایک کلیئر کانفلکٹ نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پی کی پولیٹیکل پوزیشن میں اور جو ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو آرم کی پوزیشن ہے. تو آپ بہت آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور ان کی جو اپنی مشین ہے وہ بالکل وفاقی حکومت کے آپ کو اور محسن نقوی کے کنٹرول میں آپ کو نظر آتی ہے. تو ان ادر ورڈز یہ ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ جو ایک انتہائی پاپولر گورنمنٹ ہے, جس کے پاس آئی تھنک 80% کے قریب مینڈیٹ ہے, اس کے سارے جو ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو معاملات ہیں ان کو اسلام آباد سے منسٹری آف انٹیریئر یا وہاں سے پرائم منسٹر کی ٹیم رن کر رہی ہے. اور رن کیسے کر رہی ہے؟ تھرو دی فیڈرل آفیسرز لائک چیف سیکرٹری, اور اس کے بعد کمشنرز اینڈ ڈیپٹی کمشنرز. اور ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ خیبر کے جس ڈیپٹی کمشنر کی ایڈمنسٹریشن کے اندر گولی چلی ہے پولیس کی, جس کے نتیجے میں 3 پی ٹی ایم کے ورکرز جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, 10 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں ویڈنسڈے کے دن. وہ بھی ماشاءاللہ ایک ریٹائرڈ کیپٹن ثناء اللہ صاحب ہیں. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. یہ جو پورا انتظامی بکھیڑ ہے جس کے ذریعے صوبوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ان کی پولیٹیکل اٹانومی کو جو ہے مینیج کیا جاتا ہے سینٹر سے بیٹھ کے, اور جب سینٹر ہم کہتے ہیں تو بیسکلی جی ایچ کیو کرتا ہے. اس میکینزم کے اوپر میں ایک فردر زیادہ ڈیٹیل قسم کی ڈسکشن کرنے کی کوشش کروں گا. تو وہ جو کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب اب انٹیریئر منسٹر صاحب یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں, ان سے میٹنگ ہوگی اور ہماری لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ہماری ذمہ داری. اب وہ میٹنگ جو ہوئی ہے اس کو گرینڈ جرگے کا نام دے دیا گیا. مطلب جرگے کو ٹھیک ہے, کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کو جرگہ کہہ رہے ہیں, میں اور میری بیوی ملاقات کریں, ہم کہیں ہم نے بھی گرینڈ جرگہ کیا تھا اپنے گھر کے اندر. یہ اسی قسم کا ایک جرگہ انہوں نے کیا ہے جو ایک سرکاری ملازمین اور اہلکاروں کی جو میٹنگ ہوئی ہے سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ریزیڈنس میں تھرسڈے کی شام میں, جس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے گورنر فیصل کریم کنڈی نے, اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے جناب انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے, پارٹیسپیٹ کیا ہے انجینئر مقام, انجینئر کیا نام ہے ان کا مقام کا, انجینئر مقام جو ہیں انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, جو کہ شمالی ایریاز کے ٹرائبل ایریاز کے جی بی کے منسٹر ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر بابر سواتی جو کہ اسپیکر ہیں, جو واحد مجھے لگ رہا ہے اس وقت دا مین ہو ہیز اے ہارٹ اینڈ اے مائنڈ ان دا رائٹ پلیس, انہوں نے بابر سلیم سواتی صاحب نے بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا ہے. انجینئر امیر مقام. اچھا, بابر سلیم سواتی, اس کے علاوہ چند اور آفیسرز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور اس سو کالڈ سرکاری نقلی جعلی جو جرگہ ہوا ہے, جو کسی بھی صورت میں جرگے کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں بیٹھتا جس طرح سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جرگے کو ہونا چاہیے, اس جرگے نے تمام اعتماد اپنا, اس کے بعد پھر ظاہر سی ایم نے وہاں بولے ہیں, اور سی ایم نے یہ کہا ہے کہ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ جرگے کے تمام جو شرکا تھے انہوں نے مجھ پہ کمپلیٹ اعتماد کیا ہے, اور مجھے انہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں ایک امن جرگہ جو ہے اسے کنڈکٹ کروں اور معاملات کا میں حل نکالوں, چونکہ صوبائی حکومت جو ہے وہ تمام لوگوں کی لا اینڈ آرڈر کی اور ان کی جان اور ان کی پراپرٹی کی وہ ذمہ دار ہے. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جرگہ ہونا تھا 11 اکتوبر کو, جسے پی ٹی ایم کا پشتون قومی جرگہ یا پشتون قومی جرگہ کہا جا رہا تھا, جس کو پی ٹی ایم لیڈ کر رہی تھی, جو ایک بالکل صحیح ڈائریکشن میں چیزیں چل رہی تھیں, جس کو ایک قومی عدالت بھی کہا جا رہا تھا, اب اس کا ایک نیا نام امن جرگہ ہوگا جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز پارٹیسپیٹ کریں گے. سو بیسکلی ان لوگوں نے یہ ریئلائز کیا ہے, ان سب اسٹیک ہولڈرز نے, جن کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں, اور ان کے پیچھے کھڑی جو طاقت جی ایچ کیو کی ہے, انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جس جرگے کو یہ روکنا چاہتے تھے اسے روکنا مناسب نہیں ہوگا. سو یہ جو انہوں نے پلٹا کھایا ہے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں, وہ یہ ہے کہ جرگہ ہوگا, اب یہ اس کا نام, اس کی ڈیفینیشن چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کے آؤٹ کم پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. اٹ ریمینز ٹو بی سین کہ اس جرگے میں پی ٹی ایم کی پارٹیسپیشن کس طرح کی ہوگی, وہ کیسی ڈیمانڈز یہاں پہ لائیں گے.
لیکن اب تک جتنی بھی irresponsible حرکتیں ہوئی ہیں وہ پی ٹی ایم نے نہیں کی، اور میں پی ٹی ایم کا بہت بڑا مخالف ہوں۔ اس ڈسکرپشن کے اندر، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میں اپنے پرانے 2018-19 کے انگلش کے آرٹیکل جو ہیں میں رکھوں گا، جس میں بہت تفصیل سے میں نے میرے جو تمام شک، اعتراضات اور پولیٹیکل ڈائسیکشن ہے پی ٹی ایم کی موومنٹ کی جو اس وقت تھی، وہ میں نے اس میں تفصیل سے ڈسکس کی ہے۔ آپ لوگ اس پہ اپنے کوشچن ریز کیجیے، یو ول فائنڈ اٹ ہیلپ فل، اس کو پڑھیں، اٹس اے ویل ریٹن پیس۔ تو میرے بہت ریزرویشنز ہیں پی ٹی ایم کے حوالے سے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں 1% بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پی ٹی ایم کی نہیں ہے۔ اور ابھی تک میں نے کوئی ایسی گزشتہ 5-6 برس میں ایسی کوئی کریڈیبل کنونسنگ ایویڈنس میں نے دیکھی نہیں ہے جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ پی ٹی ایم ایک وائلنٹ آرگنائزیشن ہے، یا انہوں نے کہیں پہ وائلنس کو انہوں نے بڑھایا ہے۔ جو بھی وائلنس ہوئی ہے وہ سرکار کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ لیٹسٹ وائلنس بھی ہوئی ہے کہ آپ نے دفتن اچانک فرام نو کانٹیکسٹ، وداؤٹ کسی کانٹیکس کے، آپ نے 11B کو ایکسرسائز کر کے پی ٹی ایم کو یہ کہہ دیا کہ ہم نے ڈٹرمنیشن کر لی ہے، پی ٹی ایم دہشت گرد تنظیم ہے، اس کو پروسکرائب کر دیا۔ ان کے 56-54 لوگوں کو خیبر پختونخوا میں اسکیجول 4 پہ شاید ڈال دیا گیا، اور اسی طرح سے بلوچستان میں بھی اسکیجول 4 پہ یا 1 پہ ان کو مطلب جو ہے 4 پہ ڈال دیا گیا، 34 لوگوں کو بلوچستان میں، اور اس کے بعد دفعہ 144 لگائی، جس کے نتیجے میں یہ وائلنس ہوئی ہے۔ پی ٹی ایم نے اس وائلنس کو انسٹیگیٹ نہیں کیا، اور یہ جو اس کا سلوشن جو ہے کیا ہے اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، جس کو گرینڈ جرگہ کہا جا رہا ہے، جو نقلی جرگہ ہے، جو جعلی جرگہ ہے، جو سرکاری جرگہ ہے، اس سے پہلے ایک اور میٹنگ ہوئی، اور وہ میٹنگ ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں، جناب گورنر فیصل کریم کنڈی اور جناب محسن نقوی صاحب کے درمیان، جس میں انجینئر امیر مقام بھی تھے، اور اس میٹنگ کے اندر آئی جی پی بھی تھے، اور شاید اس کے اندر چیف سیکرٹری بھی تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ سارے لوگ جو اس میٹنگ میں اکٹھے ہوئے ہیں گورنر میں، یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو صوبے کو چلا رہے ہیں، اور جو صوبے کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے ہاتھ میں کوئی لیورز آف کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اور ساری صورتحال کی جو خرابی اور پرابلم ہے پاکستان میں جگہ جگہ، وہ ہے بھی یہی کہ صوبہ الیکٹڈ 80% ان کے پاس پاپولیرٹی ہے، لیکن صوبے کو یہ جو فیڈرل آفیسرز ہیں ان کی مدد سے چلایا جا رہا ہے۔ تو مل کون رہا ہے گورنر کے پاس؟ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی، جس کی اپنی کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے، جو محض ایک فیس ہے ان پاورز کا جن کا اسلام آباد کے اوپر قبضہ ہے۔ ساتھ اس کے ہے پیپلز پارٹی کا فیصل کریم کنڈی، پھر اس کے ساتھ آئی جی پی، پھر غالباً چیف سیکرٹری اور انجینئر امیر مقام، یہ سب میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ کر کے تمام فیصلہ کر کے پھر یہ جاتے ہیں سی ایم کے پاس۔ آپ ایک طرح سے سمجھیں کہ فیصلہ پہلے بنایا ہے، اور سی ایم جو ہے وہ محض اسے ایک اپروول اور اس کو شکل دے رہا ہے۔ اب اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ اور کرٹیکل ہیں۔ یہ علی امین گنڈا پور کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، مجھے شک ہے کہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا ایک کامنٹ میں نے پہلے نہیں کیا عمران خان کی ڈس اپیرنس کے حوالے سے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ سلمان اکرم ڈاڈا اس کو پلیڈ کریں گے۔ دیکھیے، وہ بھی صورتحال مجھے ایز این اینالسٹ اتنی سیدھی نہیں لگتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کا ڈسکنیکٹ ہو جانا میڈیا سے اور دنیا سے، علی امین گنڈا پور کی جو میسٹیریس ملاقات ہوئی ہے ڈی چوک کے حوالے سے، اور وہ ڈی چوک سے زیادہ ہم اس کو صرف ڈی چوک کے تناظر میں دیکھتے رہے ہیں، اس کا تعلق پی ٹی ایم سے بھی ہے۔ اور عمران خان کو ڈس اپیئر اس لیے کر دیا گیا ہے کہ عمران خان سے کوئی سوال پوچھے نہ جا سکیں، اور عمران خان کوئی پوزیشن کسی چیز پہ نہ لے پائیں۔ تو یہ معاملہ مجھے جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، یہ معاملہ خاصا مجھے کمپلیکس لگ رہا ہے کہ دونوں چیزیں جو اس وقت پی ٹی ایم اور خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں، علی امین گنڈا پور کی مسٹیریس ملاقات اور عمران خان کا ڈس اپیئر ہو جانا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں مجھے آپس میں کنیکٹڈ لگتی ہیں، اور اس پہ میں مزید بات کروں گا۔ اب اگلے 24 گھنٹے بہت بڑا امتحان ہے علی امین گنڈا پور کے لیے، خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے، اور پشتون انٹیلیجنسیا اور پاکستان کے میڈیا کے لیے۔ اس کا ایک پیسفل حل نکلنا چاہیے جس میں پی ٹی ایم کی بھرپور شرکت ہونی چاہیے۔ وہ ایک چھوڑ کے 10 دفعہ نعرے ماریں، جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یا پاکستان مرد آباد، یا پاکستان کے ساتھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان دہشت گرد ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں فرق جس چیز سے پڑتا ہے کہ حکومتیں لوگوں کے جذبات کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ نہیں ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ سلوشن بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو اس وقت آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں ہے، جس سے وہاں 80% الیکٹوریٹ کی سپورٹ حاصل ہے، آپ اس کو فیصلے کرنے دیں۔ اور یہ تو خوش نصیبی آپ کی ہے کہ یہ کوئی عوامی لیگ کی طرح کی، شیخ مجیب کی طرح کی جماعت نہیں ہے،
جس کا ملک کے باقی حصوں میں کوئی پریزنس ہی نہ ہو. ان کی تو ایک بنگالی ایتھنو نیشنلزم تھی جو صرف اور صرف فارمر ایسٹ پاکستان میں سینٹرڈ تھی. یہاں تو اللہ کا بہت آپ کے اوپر فضل ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو خیبر پختونخوا میں 80% اس کی پریزنس ہے, تو اس کی تو تقریباً 60-70% پریزنس پنجاب کے اندر بھی ہے. اس کی پریزنس تو سینٹرل پنجاب میں بھی ہے, ناردرن پنجاب میں بھی ہے, سدرن پنجاب میں بھی ہے. اس کی پریزنس تو پاکستان کے سب سے بڑے کمرشل سینٹر کراچی کے اندر بھی ہے. اس کی ایک فیملیئرٹی اور ہمدردی سندھ کے اندر بھی ہے. اس کو ایک سپورٹ بلوچستان میں بھی مل رہی ہے. اس کو میسو پاپولیرٹی سپورٹ آزاد کشمیر میں بھی ہے, میسو پاپولیرٹی سپورٹ گلگت بلتستان میں بھی ہے. آپ نے مصنوعی طور پر اپنی طاقت استعمال کر کے ان تمام چیزوں کو سپریس کیا. اصل مسئلہ یہ ہے, اصل مسئلہ پی ٹی ایم نہیں ہے. پی ٹی ایم کے ساتھ پولیٹیکل نیگوسیشن ہو سکتی ہے, پاپولر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اس کے ساتھ کر سکتی ہیں. سارا مسئلہ وہ ڈکٹیشن, وہ ڈائریکشن اور وہ کنٹرول ہے جو سینٹرل گورنمنٹ کے نام پہ جی ایچ کیو اس معاملے میں ایکسرسائز کر رہا ہے, بیکاز ان کے پاس کوئی سلوشن بنانے کی ایبلٹی نہیں ہے. وہ تمام چیزوں کو ایک ہتھوڑے کے طور پہ دیکھتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اف دی اونلی ٹول یو ہیو از اے ہیمر, تو آپ کو ہر پرابلم جو ہے وہ نیل ہیڈ کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. تو وہ ہر چیز کو ایک نیل ہیڈ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ تشدد کے ذریعے, مار پیٹ کے ذریعے, دہشت گردی کے ذریعے آپ مسئلوں کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو سوچ سمجھ چاہیے, یہاں پہ آپ کو پولیٹیکل ججمنٹ چاہیے, یہاں پہ آپ کو انگیجمنٹ چاہیے. پی ٹی ایم سے پاکستان کی ریاست کی وحدت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کی ڈیمانڈس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس پہ پھر ہم بات کریں گے اگلے 24 گھنٹے. اس حوالے سے سیریس ہیں اور اہم ہیں. تھینک یو.